बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हमने अपनी पिछली मुलाकात में सहाबी की तारीफ़ और सहाबा किराम जमी यानी सब सहाबा से मोहब्बत के वजूब के बारे में गुफ्तगू की थी। आज का हमारा मौजू होगा कि हम सहाबा किराम से मोहब्बत क्यों करते हैं, या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उन सब के सब से मोहब्बत करना क्यों ज़रूरी है। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहली बात यह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत करना और सब से बग़ैर किसी फ़र्क के मोहब्बत करना, ये दीन है, ये ईमान है, बल्कि ईमान की शर्त है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हुब्बुहुम सुन्नह वद्दुआउ लहुम क़ुर्बह वल इक़्तिदाउ बिहिम वसीला वल अख़्ज़ु बिआसारिहिम फ़ज़ीला। किताबुस सुन्नह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह उस किताब में इमाम साहब ने ये फ़रमाया है कि जो सहाबा किराम हैं उन सब से मोहब्बत करना ये सुन्नत है। यानी सुन्नत से मुराद ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, सलफ़ सालिहीन की सुन्नत है। और उनके लिए दुआ करना ये हमारे लिए अल्लाह की कुर्बत का एक ज़रिया है, और उनकी इक्तिदा करना ये अल्लाह की कुर्बत का वसीला है, और उनके आसार और उनके नक्शे कदम पे चलना हमारे लिए बहुत बड़ी फजीलत है। इमाम सफ़ारीनी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, फ़मन अराद सलामत लिदीनिही व अन यस्लिम लहू ईमानुहु फलयुहिब्बुहुम जमीआ। जो शख्स ये चाहता है कि उसका दीन सलामत रहे और उसका ईमान बाकी रहे, उसको चाहिए कि वो उन तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उनसे मोहब्बत करे। व अन यहतिम ज़ालिका अला नफ्सिही व अला कुल्ली अबनाई जिन्सिही, इसको अपने ऊपर और अपने सब भाइयों पर लाजिम करार दे दे। लिअन्न ज़ालिका वाजिबुन अला जमीइल उम्मह, क्योंकि इन सहाबा किराम से मोहब्बत करना तमाम उम्मत के लिए वाजिब और ज़रूरी है। वत्तफ़क़ा अला ज़ालिका अल-अइम्मा, और पूरी उम्मत के जो इमाम हैं उन सब का इत्तेफ़ाक है कि इन सहाबा से मोहब्बत ज़रूरी है। फ़ला यज़ूग़ु अन्हु अन हुब्बिहिम इल्ला हालिक वला यज़ूग़ु अन वुजूबि ज़ालिका इल्ला आफ़िक। जो इनकी मोहब्बत से किनारा कशी करता है, या तो वो कोई बहुत बड़ा झूठा होगा या वो हलाक होने वाला होगा। और इमाम अबू अब्दुल्ला इब्न बत्ताह रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी किताब है अल-इबाना अन उसूल दियाना, उसमें वो फरमाते हैं कि वह नदीन बिहुब्बिस सलफ़िल्लज़ीना इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नुस्नी अलैहिम बिमा असनल्लाहु बिही अलैहिम व नतवल्लाहुम अजमाइन। कि हमारा दीन ये है कि हम जितने सलफ़ सालिहीन, यानी उन सलफ़ सालिहीन से मुराद वो सहाबा किराम हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर की मोहब्बत, अपने पैगंबर की सोहबत के लिए चुन लिया था। हम उनकी अच्छी सिफ़त ही बयान करते हैं, उनकी सना और उनकी जो है उन पर उनकी सना और उनके लिए उनकी अच्छी सिफ़ात ही बयान करते हैं। व नतवल्लाहुम अजमाइन, और इन सब से हम मोहब्बत करते हैं। और इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह उनका कौल जो है सहाबा किराम के बारे में, वो तो चार दाले आलिम में फैल गया। ऐसी खूबसूरत बात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे निकलवाई और उनके ज़रिए कहलवाई। अल-अक़ीदतुत तहाविया में फरमाते हैं, व नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला नुफ़रित फ़ी हुब्बि अहद मिनहुम, कि हम तमाम सहाबा किराम
ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں کسی میں بھی ہم نہ تو غلو کرتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہم ان میں سے کسی سے جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں، اور نہ کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ، یہ الفاظ نہایت قابل غور ہے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ کفر و نفاق و طغیان۔ فرماتے ہیں کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو ان سے بغض رکھے یا ان سے دشمنی رکھے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جو بھی ان کا ذکر خیر کے علاوہ یعنی برے طریقے سے کرتا ہے ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں، اور ہم ان کا تذکرہ جب بھی کریں گے ہم خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں گے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور ان صحابہ کرام سے محبت کرنا دین بھی ہے، ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے اور طغیان بھی ہے۔ ان کی الگ الگ تعریفیں ہیں، اور جو ہے یہ وقت نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ تفصیل میں جایا جائے، یہ کہ یہ کتنے جامع الفاظ انہوں نے ذکر فرمائے ہیں کہ ان کی محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے، اور ان کا بغض جو ہے وہ کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے اور طغیان بھی ہے، اللہ کی بہت بڑی سرکشی ہے۔ ہم دیکھیں، یہ صرف چند مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، تمام علماء کرام، تمام اسلاف امت جنہوں نے عقیدہ کے بارے میں کتابیں لکھی، ان سب نے عقیدہ کے باب میں صحابہ کی محبت کا باب ضرور شامل کیا ہے کہ یہ بات عقیدے کے اندر اور ایمان کے اندر شامل ہے کہ ان صحابہ کرام سے محبت کی جائے، اور ان سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کبھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں یہ لوگ رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا ان کے لیے اظہار کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کا خاصہ بن گیا کہ جب بھی کسی صحابی کا نام لیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے راضی ہو گئے، اور اللہ رب العزت جس سے راضی ہو جائیں، ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضامندی جسے حاصل ہو جائے اسے اور کیا چاہیے، بلکہ جنت میں داخلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو مخاطب فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، کیا تم راضی ہو، تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں ایسی چیز عنایت فرمائی ہے کہ جو ہم سے پہلے کبھی کسی کو عنایت نہیں کی، ہمیں تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، میں تمہیں ایسی چیز عنایت کرنے والا ہوں جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، کہ میں نے تم پر اپنی رضامندی اب لازم کر دی ہے، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کی یہ صفت کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جگہ جگہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عنہم، فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی ایک ایسی صفت قدیمہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ اعلان صرف اس کے لیے کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کو پتہ ہو کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا اور آئندہ سے اس کا عمل کیسا ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے
اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ آئندہ ان سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر کے ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اور صحابہ کرام سے جو دیکھیں اللہ ان سے راضی ہو جائے تو ہم ان سے کیوں ناراض ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے یہ تو اس کے ساتھ اختلاف ہے کہ اللہ تو راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ تیسری وجہ صحابہ کرام سے محبت کی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے تو اللہ رب العزت خود محبت فرماتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی جو ہے وہ جامع ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی، سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ ساری آیت جو ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ اللہ رب العزت یہ جو صحابہ کرام کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی کھیتی بیجی کسی نے، وہ ایک باریک سی اور نازک سی کومپل اس سے نکلی، پھر وہ مضبوط ہوئی اور پھر جو ہے وہ اس قدر تناور ہو گئی کہ اس کو بیجنے والا اور اس کی کھیتی باڑی کرنے والا وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہے یہ ان کو اس مقصد کے لیے بھیجنا، تو یہ تو اللہ رب العزت نے ہی یہ کام ان کے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا، اللہ کی اطاعت گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ تو پھر فرمایا کہ یہ سارے کام کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ ہی ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کو ہی ان کے یہ اعمال پسند ہے، اور کس کو ناپسند ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، اور جو کافر ہے وہ ان کو دیکھ کے ناراض ہوتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، ہم نرم لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو، یعنی امام مالک کے کہنے کا جو مفہوم ہے کہ اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے عروج کو دیکھ کر کافروں کو غصہ چڑھتا ہے۔ اس لیے کسی مومن کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھے یا اس کے بارے میں عناد رکھے، بلکہ وہ ان سے محبت کرے اور ان سے خوش ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں بھی فرمایا ہے، جہاں بھی اپنی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اور ایک جگہ پہ فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ مطہرین، طہارت جو ہے اس کو اختیار کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، یہ محسنین کون تھے؟ سب سے پہلے یہ صحابہ کرام تھے۔ واللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ صاحب تقوی جو تھے یہ صحابہ کرام ہی تھے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کے رستے میں سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار بن کے اس کے رستے میں لڑائی کرتے ہیں۔ اس لیے جن سے اللہ رب العزت محبت کرے ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں۔ عزیزان گرامی، چوتھا سبب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کا وہ یہ ہے کہ ان سے ہم محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور آپ کی نسبت سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو بھی صحابہ کرام جو ہے ایک عام انسان تھے،
لیکن ہمارے لیے وہ خاص اس وقت ہوئے جس وقت ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، جب وہ آپ کے اصحاب بن گئے، جب وہ آپ کے ساتھی بن گئے، جب وہ آپ کے جان نثار بن گئے، تو وہ ہمارے لیے بھی محبوب ہو گئے۔ تو اس لیے جگہ جگہ بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اشارہ فرمایا کہ جو بھی صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الانصار احبہ اللہ ومن ابغض الانصار ابغضہ اللہ، جس نے انصار سے محبت کی اللہ اسے محبت کرے گا، اور جس نے انصار سے نفرت کی وہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے جس کو شیخ البانی نے اس روایت کو بھی سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ الْأَنصَارَ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جس نے انصار سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے انصار سے بغض رکھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وجہ سے اس نے انصار سے بغض رکھا۔ اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں، مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے نفرت اور بغض تجھ سے وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی روایت صحیح مسلم کی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو اور اس کی ماں کو مومنوں کے نزدیک محبوب بنا دے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن جو میرے بارے میں سنتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری ماں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام سے محبت ہے اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ آپ کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ اس لیے ایک روایت ہے کہ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جس نے صحابہ کرام، ایک تو انصار کے بارے میں روایت آتی ہے، ایک جامع ترمذی میں روایت ہے کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی ہے، اور جس نے ان سے نفرت کی ہے اس نے میری وجہ سے کی ہے۔ اس روایت میں اگرچہ کلام ہے، اس کی سند کے اندر ضعف ہے، لیکن محدث الاثر شیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی اپنی کتاب مقام صحابہ میں فرماتے ہیں کہ جب ہم دوسری روایات کو لیتے ہیں، قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں اور دوسری احادیث کو دیکھتے ہیں جن میں سے چند کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا، تو ان سے اس حدیث کے معنی کی صحت کا معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی نفرت کرتا ہے۔ اور جو انصار کے بارے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ جو بھی انصار سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ وہ صحیح بخاری کے شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ جو انصار کا ہے یہ سب صحابہ کا ہے، کہ جو بھی صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اور جو بھی صحابہ سے نفرت کرتا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے ہم اس لیے محبت بھی کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جب آپ سے محبت ہے تو آپ کے دوستوں سے بھی محبت ہے۔ اور یہ عام بات ہے، یہ کہی جاتی ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ جب ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو ہمیں آپ کے صحابہ سے محبت ہے۔ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ، کہ ابو بکر و عمر اور ان کی فضیلت کو جاننا یہ سنت میں سے ہے۔ قاضی ایاز الشفاء بحقوق المصطفیٰ، بڑی عظیم الشان کتاب ہے قاضی ایاز رحمہ اللہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ توقیر اصحابہ وبرہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا حصہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ صحابہ کی بھی توقیر کی جائے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ بر اور احسان اور نیکی اس کا حصہ ہی ہے کہ آپ کے صحابہ
کرام جو ہے ان کے ساتھ بھی نیکی کی جائے اور ان کے ساتھ بھی محبت کی جائے، ان کا حق جانا جائے اور ان کی اقتداء کی جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے اور ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ لازم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ اصحاب الرسول جو ہیں ان کو ہم صرف اس لیے جانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے اور آپ کے پیارے تھے۔ اور آپ اپنے صحابہ کے لیے بہت ساری مثالیں، وقت نہیں ہے کہ آپ ان سے، صحابہ کرام سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور ان کے لیے کس قدر جد و جہد کرتے، ان کی تکلیف۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس حدیث میں نبی علیہ السلام جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ پیغمبر جو ہیں وہ صحابہ سے، جو صحابہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، نبی تو پیغمبر ان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ اولا ہے، اعلیٰ ہے اور زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور اسی کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ نقطہ جو ہے میرے ذہن میں آتا ہے اور اکثر و بیشتر میں اس کو بیان بھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان من ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، کہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی جسے ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ نیکیوں کی ماں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے چاہنے والوں سے محبت کرے، کہ کوئی شخص اپنے باپ کے رشتہ داروں سے یا اپنے باپ کے چاہنے والوں سے محبت کرے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کس طرح کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیوی ہوگی وہ امت کی ماں ہوگی۔ امت کی ماں اس لیے ہوگی کہ جو بھی آپ کے عقد میں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ ماں بنے گی، اس لیے آپ امت کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نیکی کرنا چاہے جو ایک باپ کے ساتھ کرنی چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کے محبت والے اور آپ کے رشتہ دار ان سے بھی محبت کرے۔ اور آپ کے رشتہ داروں میں سب سے پہلا رشتہ کس کا ہے؟ آپ کے سسر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، آپ کے داماد عثمان ذو النورین، حضرت علی، آپ کی بیویاں تمام امہات المؤمنین، اور آپ کے جسے ہم اپنی زبان میں جسے کہتے ہیں کہ بردر اللہ، جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المؤمنین، جی سارے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور آپ کے چاہنے والے صحابہ کرام جن سے نبی علیہ السلام سب سے محبت کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ ایک صحابی، مطلب یہ تو سب کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو ہمیشہ آپ مسکرا پڑتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ کو دیکھوں آپ سے نظریں چاروں آپ مسکرائیں نہ۔ تو اس حدیث کے تحت بھی کہ ان من ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے ان سے محبت کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان سے محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا اور ان کا یہی نظریہ تھا اور یہی ان کی سوچ تھی۔ بشر الحافی مشہور عابد و زاہد ہیں، فرماتے ہیں کہ اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حلیۃ الاولیاء میں ان کا یہ قول منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری جتنی بھی نیکیاں، جتنی عبادات ہیں، ان میں سے مجھے سب سے زیادہ جس نیکی کی اللہ کے ہاں جس کے بدلے کی توقع ہے یا جس کی امید ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خصلتان من کانت فیہ الصدق وحب اصحاب محمد
فَأَرْجُو أَن يَنْجُو إِن سَلِمَ، کہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے بعد جس شخص میں دو خصلتیں موجود ہوں گی، مجھے بڑی ہی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا، اسے معاف فرما دے گا۔ اور وہ کون سی ہے؟ ایک صدق یعنی سچائی ہے اور اخلاص ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح بہت ساری وجوہات ہیں صحابہ کرام سے محبت کی، لیکن ہم جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس قلیل وقت میں، آخری وجہ جو ہم یہ بیان جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الرجل مع من احبہ، اس کہ آدمی کا حساب کتاب اور آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اقامت ہو گئی، اقامت ہوئی، نماز شروع کرنے لگے تو ایک شخص جو ہے وہ باہر سے آیا، جسے عرابی کہتے ہیں، جنگل میں رہنے والا، اچانک وہ آیا اور آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، نماز کا وقت تھا، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ سائل کہاں ہے، سوال کس کرنے والا کہاں ہے؟ کوئی شخص آیا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، اس کو قریب بلایا، آپ نے فرمایا کہ کیا سوال کیا تھا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے سوال یہ کیا ہے کہ جو ہے وہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو کہنے لگا جی تیاری تو زیادہ نہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت ولک ما احتسبت، کہ تو جس کے ساتھ محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ شاید اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام کبھی بھی اتنے خوش نہیں ہوئے۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی ایک خوشخبری تھی، تو جس کو سن کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں انہوں نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کے کہا فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ عَمَلِهِمْ، میں ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ ان جیسا میں عمل تو نہیں کر سکا، لیکن اللہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی اکٹھا کر دے گا۔ تو ہم بھی صحابہ کرام سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ فرمانا۔ عزیزان گرامی، آخر میں ایک نصیحت میں اپنے لیے اور اپنے سب بھائیوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو محبت ہے اس کو خود بھی اختیار کریں اور اپنے بچوں کی بھی اسی پر تربیت کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ او السنہ، کہ سلف صالحین اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن اور سنت سکھایا کرتے تھے۔ اور مشہور امام ابو الولید سلیمان ابن خلف الباجی 474 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں کو نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں سونے کے پانی سے لکھنے والی ہیں، اور ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے، النصیحۃ الولدیہ۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 14 پر ان کے یہ فرمان یہ موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اشربا قلوبکما محبت اصحابی اجمعین، کہ اے میرے بچوں اپنے دلوں میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत को भर लो और अपने दिलों में इनकी मोहब्बत को जो है वो जमा कर लो। व तफ़ज़ील अइम्मा मिनहुम अत्ताहिरीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, और इनमें से जो बड़े आइम्मा है अत्ताहिरीन, आइम्मत अत्ताहिरीन अबू बकर और उमर और उस्मान और अली, इनकी फ़जीलत अपने दिलों में जमा लो। व नफ़अना बिमुहब्बतिहिम, अल्लाह ताला हमें इन सब की मोहब्बत से फ़ायदा नसीब फरमाए। व अल्ज़िमा अनफुसकुमा हुस्न तावील लिमा शजर बैनहुम व एतक़ाद जमील फ़ीमा नुकिला अन्हुम, और उनका आपस में जो झगड़े हुए या आपस में जो भी मामलात हुए उनको अच्छी उनकी तावील की जाए और अच्छे तरीके से उनको पेश किया जाए और अच्छी उसकी तफसीर की जाए। अपने बच्चों को उन्होंने ये नसीहत की थी कि ऐ मेरे बच्चों, अपने दिलों में सहाबा की मोहब्बत को जमा लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है सहाबा की मोहब्बत पर ही हमारी ज़िंदगी हो और इसी पर हमारी मौत हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।